This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 7 of Math Book 3. So we were doing exercise 1. We were on page 163. We have done the first question of the exercise, which is show the following fruits and vegetables by using Carroll diagram. मैंने आपको कहा था कैरल डायग्राम बनाएं, इसमें 4 बॉक्सेस बनाएं और कॉलम्स के ऊपर आप लिखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और रोज की हेडिंग जो है वो आप पहली रो की हेडिंग दे दें, कोई कलर दे दें इनमें से ग्रीन और दूसरा दे दें नॉट ग्रीन. जो ग्रीन है वो उसमें ग्रीन में डाल दें और जो ग्रीन नहीं है वो नॉट ग्रीन में डाल दें. तो ये आपकी कैरल डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द कैरल डायग्राम यूजिंग द गिवन नंबर्स. उसने कुछ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, उससे आपने कैरल डायग्राम कंप्लीट करनी है. नंबर्स हैं 10, 18, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 45, 43, 48 एंड 52. अब वो कॉलम्स में वो कहता है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, 2 कॉलम बनाए हैं इसने, एक इवन नंबर का और एक ऑड नंबर का. और रोज जो 2 बनाई हैं उसमें नंबर्स डिविजिबल बाई 5 और नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 5. तो मैंने आपको कहा था कि कैरल डायग्राम में आपने 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेने होते, तो उसने 2 ही लिए हैं. एक उसने लिया है कि नंबर की कैटेगरी कि एक इवन और ऑड, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसने लिया है कि जो 5 पे तकसीम हो जाते हैं और जो 5 पे तकसीम नहीं होते. तो आप ऊपर देख लें कि जो इवन नंबर्स और इवन नंबर्स वाले 2 जो बॉक्सेस हैं इवन, उसमें नंबर्स डिविजिबल बाय 5 रो में अगर जाएंगे तो इवन नंबर्स कौन से हैं जो 5 पे तकसीम हो जाते हैं, पहले बॉक्स में वो आएगा. इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कौन से हैं, वो सिर्फ 2 हैं, एक 10 है और एक 30 है. फिर इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5, वो कौन से इवन नंबर है जो 5 पे डिवाइड नहीं होते. इवन नंबर ले लें और जो 5 पे डिवाइड नहीं होते वो वाले ले लें. वो हैं, आप देख लें, 18, 22, 48 और 52. ठीक है. अगला कॉलम है ऑड नंबर्स. तो अगले कॉलम के पहले बॉक्स में क्या आएगा, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 5. वो कौन से ऑड नंबर हैं जो 5 पर तकसीम हो जाते हैं, वो हैं 25, 35 और 45. ठीक है, यही है ना. और अगला बॉक्स जो है इस कॉलम का, उसमें आखिरी बॉक्स ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5, नंबर ऑड हैं और 5 पे तकसीम भी ना होते हो, वो हैं 29, 37 और 43. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑब्जर्व द कैरल डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये कैरल डायग्राम दी हुई है इस पेज के एंड पे, कहता है इसका मुशाहिदा करें, इसको ऑब्जर्व करें और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बिलो उनके आंसर दें. यानी अगले पेज पे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर हमने देने हैं. तो कैरल डायग्राम में उसने कॉलम्स में जो हेडिंग बनाई है, नंबर्स लेस देन 25, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये 25 से लेस हैं, और नंबर्स ग्रेटर देन 25, और अगले कॉलम में जो नंबर दिए गए हैं वो ग्रेटर देन 25 हैं, 25 से बड़े हैं. पहले कॉलम में सारे नंबर 25 से छोटे हैं और दूसरे कॉलम में सारे नंबर 25 से बड़े हैं. रोज में आए तो नंबर्स डिविजिबल बाय 7. पहली रो जो है उसमें जो नंबर्स 7 पे तकसीम हो जाते हैं वो लिखे हुए हैं, और दूसरी रो जो है वो उसमें वो नंबर लिखे हुए हैं जो 7 पे तकसीम नहीं होते, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 7. बेशक आप देख लें, पहली रोज है उसमें नंबर्स डिविजिबल बाई 7 है और दूसरी में नंबर्स
ناٹ ڈویزیبل بائی 7 ہے. بے شک پہلے رو میں آپ دیکھ لیں 7 جو ہے اور 14 ہے 21 ہے, یہ سارے تقسیم 7 پر ٹیبل پڑھیں. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, اور پھر 28, 7 4s are 28, 7 5s are 35 اور 7 6 are 42. تو یہ 7 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اور نیچے والی رو جو ہے اس میں کوئی بھی 7 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. اب آپ کوشچنز پہ چلیں. کوشچن نمبر 1 ہے فائنڈ دا نمبرز گریٹر دین 25 اینڈ ڈویزیبل بائی 7. وہ نمبر جو 25 سے بڑے ہیں مگر 7 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ کون سے نمبر ہیں جو 25 سے بڑے ہیں اور 7 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں؟ 25 سے بڑے ہیں وہ 28, 35 اور 42, ٹھیک ہے, اور یہ 7 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا کوشچن ہے فائنڈ دا نمبرز گریٹر دین 25 اینڈ ناٹ ڈویزیبل بائی 7. جو گریٹر دین 25 ہے مگر 7 پہ ڈویزیبل نہیں ہے, یعنی سیکنڈ رو میں چلیں, گریٹر دین 25 والے کالم میں چلیں, ناٹ ڈویزیبل بائی 7 وہ ہیں 27, 29, 38 اور 43. یہ اس کا آنسر آئے گا. اگلا کوشچن ہے فائنڈ دا نمبرز لیس دین 25 اینڈ ڈویزیبل بائی 7. 25 سے چھوٹے ہوں مگر 7 پہ تقسیم ہو جاتے ہوں. وہ کون سے ہیں جی؟ نمبر لیس دین 25 والے کالم میں چلیں اور ڈویزیبل بائی 7 والے میں چلیں تو وہ ہیں 7, 14 اور 21. اگلا کوشچن ہے فائنڈ دا نمبرز لیس دین 25 اینڈ ناٹ ڈویزیبل بائی 7. 25 سے چھوٹے ہوں مگر 7 پہ تقسیم نہ ہوتے ہوں تو لیس دین 25 والے کالم میں چلیں اور رو میں چلیں ناٹ ڈویزیبل بائی 7 میں, تو وہ آپ کو مل جائیں گے 5, 9, 15 اور 19. یہ کوشچن آپ کا سالو ہو گیا. اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 4 پہ A dice is rolled 20 times and the following numbers are obtained. کہتا ہے ایک ڈائس ہے, اس کو 20 دفعہ پھینکا جاتا ہے, یعنی لوڈو کھیل رہے ہیں آپ تو 20 دفعہ پھینکتے ہیں لوڈو کو. ڈائس اس لوڈو کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, 20 دفعہ اس کو کہتے ہیں آپ نے پھینکتے ہیں, رول کیا 20 دفعہ. اینڈ فالوئنگ نمبرز آر obtained, اور یہ نیچے دیے گئے جو نمبر ہیں یہ ملے ہیں جب آپ نے 20 دفعہ رول کیا. تو وہ کہتا ہے بائی یوزنگ دی ابو نمبرز پریپیئر اے ٹیلی چارٹ. یہ جو نمبر آپ کو ملے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ ٹیلی چارٹ بنائیں. چلیں بنا لیتے ہیں. دیکھیں جی 1 کتنی دفعہ آیا ہے, اس میں سے دیکھیں 1 2 دفعہ آیا ہے. تو 1 جو پہلا کالم بنے گا وہ بنے گا نمبر کا اور دوسرا کالم بنے گا ٹیلی مارکس کا. پہلے کالم کی ہیڈنگ آئے گی نمبر اور دوسرے کی آئے گی ٹیلی مارکس. تو پہلے کالم میں نمبر والے کالم میں آپ 1 لکھیں اور ٹیلی مارکس میں 2 لائنیں کھینچ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ 2 دفعہ ہی آیا ہے 1. پھر ہے اگلا نمبر 2 ہوتا ہے, تو 2 دیکھیں کتنی دفعہ آیا ہے, یہ دیکھیں اس میں سے 2 2 2 یہ 3 دفعہ آیا ہے 2 جو ہے. تو آپ نمبر والے کالم میں 2 لکھیں اور ٹیلی مارکس والے کالم میں 3 لائنیں ڈرا کر دیں. پھر اگلا نمبر دیکھیں جی 3 کتنی دفعہ آیا ہے, کاؤنٹ کریں, یہ بہت دفعہ آیا ہے, 3 3 3 3 اور 3 5 دفعہ آیا ہے. تو یہ پہلا کالم جو ہے نمبر والا کالم اس میں 3 لکھیں اور اگلے میں 5 لائنیں کھینچ دیں, یعنی 4 لائنیں کھینچ کے 5ویں لائن ترچھی اس کے اوپر کھینچ دیں. اور اگلا ہے جی 4 نمبر, یہ کتنی دفعہ آیا ہے, یہ 1 2 3 4 4 دفعہ آیا ہے. تو 4 لکھیں پہلے کالم میں اور اگلے کالم میں 4 لائنیں کھینچ دیں, ٹھیک ہے جی. اور اگلا نمبر ہے جی 5 کتنی دفعہ ہے, 1 2 اینڈ 3 دفعہ آیا ہے جی. تو یہ پہلے کالم میں 5 لکھیں اور اگلے کالم میں 3 لائنیں کھینچ دیں, ٹھیک ہے. آگے ہے جی 6 کتنی دفعہ آیا ہے جب آپ نے لوڈو پھینکی, تو 1 2 اینڈ 3 جی 3 دفعہ آیا ہے 6. تو پہلے کالم میں 6 لکھیں اور اگلے کالم میں 3 لائنیں ڈرا کر دیں. تو یہ آپ کا کوشچن سالو ہو گیا. 2 کالم بنائیں گے, پہلے کالم کا ہیڈنگ ہوگا نمبر, دوسرے کالم کا ہیڈنگ ہوگا ٹیلی مارکس,
تو نمبر لکھتے جائیں اور سامنے جتنی دفعہ آیا ہے اتنی لائنیں کھینچتے جائیں. ٹھیک ہے جی. اگلا کوشچن ہے ان اے اسکول فالوئنگ نمبر آف اسٹوڈینٹس سیلیبریٹڈ دیئر برتھ ڈیز ان ڈفرینٹ منتھس. ایک اسکول میں نیچے دیے گئے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے مختلف مہینوں میں اپنی سالگرہ منائی ہے. آنسر دی کوشچنز گیون بلو ان دا ٹیبل. یہ ٹیبل کے نیچے جو کوشچنز دیے گئے ہیں, یہ جو ٹیلی مارکس کا ٹیبل بنایا ہے, کہتا ہے ان کے جواب دیں. پہلے تو آپ یہ آبزرو کریں, بڑے غور سے دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے ٹیلی مارکس والا, اس کو منتھ ایک کالم کا ہیڈنگ ہے اور ایک کالم کا ہیڈنگ ہے ٹیلی مارکس. منتھ والے ہیڈنگ میں اس نے نیچے منتھ لکھے ہوئے ہیں جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, 5 مہینے. اور ٹیلی مارکس میں اس نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ پہلا کوشچن کیا پوچھتا ہے, ان وچ منتھ لیسٹ نمبر آف اسٹوڈینٹس سیلیبریٹ دا برتھ ڈے. ان وچ منتھ, کس مہینے میں, لیسٹ نمبر آف اسٹوڈینٹس, کم سے کم طالب علم نے, سیلیبریٹ دا برتھ ڈے, کم سے کم طالب علم اپنی سالگرہ مناتے ہیں. کس مہینے میں کم سے کم طالب علم اپنی سالگرہ مناتے ہیں؟ ٹیلی مارکس دیکھ لیں, سب سے کم کس میں ہیں. جنوری والے مہینے میں صرف 3 لائنیں لگی ہوئی ہیں. اس کا مطلب جنوری والے مہینے میں صرف 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں. تو اس کا آنسر آئے گا جنوری, کہ کس مہینے میں مناتے ہیں. جنوری میں سب سے تھوڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنی سالگرہ مناتے ہیں. اگلا کوشچن ہے ان وچ منتھ گریٹسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس سیلیبریٹ دا برتھ ڈے. کس مہینے میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اپنی سالگرہ مناتے ہیں؟ دیکھ لیں جی, ٹیلی مارکس میں سب سے زیادہ کس مہینے میں لگے ہوئے ہیں؟ مارچ میں لگے ہوئے ہیں. وہ 2 سیٹ ہیں 5-5 کے. ٹھیک ہے, اینڈ 5 2s are 10, تو 10 اسٹوڈنٹ ہیں. تو سب سے زیادہ مارچ میں, سب سے زیادہ طالب علم مارچ میں اپنی سالگرہ مناتے ہیں. تو اس کا آنسر آئے گا مارچ. اس کوشچن کا آنسر آئے گا مارچ. اگلا کوشچن ہے ان جنوری اینڈ اپریل, جنوری اور اپریل 2 مہینوں میں, ہاؤ مینی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس سیلیبریٹ دیئر برتھ ڈے. ٹوٹل کتنے اسٹوڈینٹس اپنی سالگرہ مناتے ہیں جنوری اور 2 مہینوں میں؟ دیکھ لیں جنوری میں کتنے ہیں, 3, اور جنوری اینڈ اپریل, اور اپریل میں کتنے ہیں, 5 اور 2 7, 7 اور 3 10. جنوری اینڈ اپریل, جنوری میں 3 ہیں اور اپریل میں کتنے ہیں, 7. 7 اور 3 کتنے ہو گئے, 10. تو یہ اس کا آنسر آئے گا 10. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے جی, ہاؤ مینی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈینٹس سیلیبریٹ دیئر برتھ ڈے ان 5 months. 5 مہینوں میں ٹوٹل اسٹوڈینٹس کتنے ہیں جو اپنی سالگرہ مناتے ہیں؟ تو یہ 5 ہی مہینے ہیں, جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل اور مئی, اور ان کو جمع کر لیں. 3 اور پلس اگلا جو فیبرری ہے اس میں 6 ہیں, 6 + 3 9, اور اگلا جو مارچ ہے اس میں 10 ہے, 9 + 10 19, اور اگلا جو ہے وہ 7 ہے, 19 اور 7 26, اور مئی میں 4 ہیں, 26 + 4 30. تو ٹوٹل 30 ہو گئے جی. تو اس کوشچن کا آنسر آپ 30 لکھ دیں. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز آپ کی ختم ہو گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا کانسیپٹ جو ہے, 2 کانسیپٹ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھے ہیں. یہ پڑھا ہے ٹیلی مارکس والا, اور اس سے پہلے والا کانسیپٹ کیا تھا جی کون سی ڈائیگرام تھی؟ کیرل ڈائیگرام. کیرل ڈائیگرام اور ٹیلی مارکس, یہ 2 ہم نے سمجھے اس چیپٹر میں کہ کس طریقے سے ڈیٹا ہینڈلنگ ہم ان 2 طریقوں سے کرتے ہیں. اب ایک تیسرا طریقہ آ گیا, پکچر گراف. یہ پکچر گراف کیا ہوتا ہے جی؟ پکچر گراف پہلے تو سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. یہ پکچر گراف ایک ایسی انفارمیشن شو کرتا ہے جس میں آپ پکچرز
کے تھرو گراف بناتے ہیں. اس میں پکچرز لگاتے ہیں, ڈرائنگز, سمبلز, ٹھیک ہے, مختلف علامتیں, مختلف ڈرائنگز, مختلف پکچرز. صرف نمبر کی بجائے صرف نمبر نہیں لگاتے آپ, پکچرز, ڈرائنگز, سمبلز کے تھرو یہ گراف بناتے ہیں, اور ہر پکچر جو ہے وہ ایک نمبر کو ظاہر کرتی ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. ایک پکچر کو اگر اس نے 2 نمبر دیے ہوئے ہیں, پکچر ایک بنی ہوئی ہے اور اس نے کہا اس کے 2 نمبر ہیں, تو اس کا مطلب وہ 2 پکچرز ہیں. اور پکچر ایک بنی ہوئی ہے اور اس نے کہا اس کے 100 نمبر ہیں, اس کا مطلب وہ ایک پکچر نہیں ہے, وہ 100 پکچرز ہیں. ہر پکچر کو ایک نمبر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایزی ہوتا ہے بچوں کے لیے اور بڑا یہ فن ہوتا ہے, بچے انجوائے کرتے ہیں اس کو. ٹھیک جی, تو یہ پکچر گراف جو ہے اس میں پکچرز کی مدد سے گراف بناتے ہیں. اس میں ڈرائنگز وغیرہ اور سمبلز وغیرہ کی مدد سے یہ گراف بنتا ہے. صرف نمبر نہیں ہوتے, اس میں نمبر بھی ہوتے ہیں اور پکچر بھی ہوتی ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر پکچر جو ہے اس کو ایک نمبر ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اس پکچر کے کتنے نمبر ہیں. اگر ایک کار ہے اور اس نے گراف کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1 car is equal to 100, تو وہ ایک کار جو بنی ہوئی ہے اس کا مطلب وہ 100 کاروں کو شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ دیکھیں گے, یہ پہلے کہتا ہے, سمجھاتا ہے آپ کو, جب یہ پکچر گراف شروع کرتا ہے تو 165 پیج کے اوپر, I want to arrange pencils according to their colors. یہ پینسلز آپ دیکھیں, یہ مختلف رنگ کی پینسلیں ہیں مگر مکس پڑی ہوئی ہیں, علیحدہ علیحدہ کلر نہیں ہیں. پہلی یلو ہے, پھر ریڈ ہے, پھر گرین ہے, پھر بلو ہے, پھر یلو ہے, پھر ریڈ ہے, پھر گرین ہے, پھر بلو ہے, مکس پڑی ہوئی ہیں ساری پینسلیں. تو ان کو وہ کہتا ہے میں ارینج کرنا چاہتا ہوں, ترتیب دینا چاہتا ہوں علیحدہ علیحدہ رنگوں میں. ٹھیک ہے, اب علیحدہ علیحدہ رنگوں میں جب وہ ترتیب دے گا تو یلو جتنی ہیں ان کو علیحدہ کر لے گا, جو ریڈ ہیں ان کو علیحدہ کر لے گا, جو گرین ہیں ان کو علیحدہ کر لے گا, اور جو بلو ہیں ان کو علیحدہ کر لے گا. ٹھیک ہے, تو 4 طرح کی پینسلز ہیں, 4 طرح کے یہ رنگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ 4 کالم بنائے گا, 4 کالم بنائے گا یا 4 روز بنائے گا. ٹھیک ہے نا, 4 گروپ بنائے گا نا, ان کو گروپ کرے گا. 4 رنگ ہے نا. تو پہلا یلو پینسلز ہیں. یلو پینسلز وہ علیحدہ کر لے گا. کتنی ہیں یلو پینسلز؟ 1 2 3 4, 4 یلو پینسلز ہیں, وہ 4 کو علیحدہ رکھ لے گا, اس کا علیحدہ گروپ بنا لے گا. پھر بلو پینسلز, تو بلو پینسلز کتنی ہیں؟ 6 ہیں, گن لیں آپ. ٹھیک ہے, وہ ان کو علیحدہ کر لے گا. پھر ہیں گرین پینسلز, ان کو علیحدہ کر لے گا, وہ دیکھ گن لیں وہ 7 ہیں. پھر ہیں ریڈ پینسلز, ان کو گن لیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس نے ان کے علیحدہ علیحدہ پینسلز کے گروپ بنا, یعنی یہ اس نے پینسلز کی پکچرز بھی لگا دیں اور ان کی تعداد بھی پتہ چل گئی. یعنی 2 چیزیں پتہ چلی ہمیں پکچر گراف سے, ایک تو اس کی پکچر اور دوسرے اس کی تعداد. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں وہ نیچے خود بتا رہا ہے دیر آر 4 یلو پینسلز. اگر اکٹھی پڑی تھی تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یلو کتنی. اب جب آپ نے علیحدہ علیحدہ کر لی, سیگریگیٹ کر لی, ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیا, تو اب آپ کو بڑی آسانی سے پتا ہے کہ میرے پاس یلو اتنی ہیں, بلو اتنی ہیں, گرین اتنی ہیں اور ریڈ اتنی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیر آر 4 yellow pencils, there are 6 blue pencils, there are 7 green pencils, there are 4 red pencils. تو پکچر گراف سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں, ایک تو پکچر اور دوسری تعداد, نمبر. ٹھیک ہو گیا. اگلے پیج پہ اگر آپ چلیں تو ایک اگزامپل اس نے دی ہوئی ہے, پیج نمبر 166 پہ غور سے دیکھیں. ان دا فالوئنگ پکچر گراف فیورٹ اسپورٹس آف اسٹوڈنٹس آر شون. کہتا ہے نیچے دیے گئے پکچر گراف میں اسٹوڈنٹس کی پسندیدہ کھیلیں ظاہر کی گئی ہیں. فیورٹ اسپورٹس, پسندیدہ کھیلیں, آف اسٹوڈنٹس آر شون.
اب ایک اسی میں رائٹ سائڈ پہ اس نے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے 1 picture is equal to 2 students. ایک پکچر جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر پکچر جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس کو ظاہر کرتی ہے. اچھا جی, سب سے پہلی جو سپورٹ ہے وہ ہے ہاکی, اگلی ہے فٹ بال, اگلی ہے کرکٹ, اور اگلی ہے ٹینس, اور اگلی ہے ٹیبل ٹینس. یہ 5 کھیلیں جو ہیں یہ یہاں پہ اس نے لکھی ہیں پہلے کالم میں, اور اگلے کالم میں اس نے جن کے ساتھ ان کو کھیلا جاتا ہے وہ اس نے دکھایا ہوا ہے. جیسے ہاکی ہے, وہ آگے اس نے ہاکیز دی ہوئی ہیں, کتنی ہیں 1 2 3 4 5 ہاکیز دی ہوئی ہیں. جب 5 ہاکیز دی ہوئی ہیں تو بتائیں کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے؟ ایک ہاکی کتنے کے برابر ہے؟ اس نے کہا نا 1 picture is equal to 2 students. ایک ہاکی 2 اسٹوڈنٹس کے برابر ہے, تو یہ 5 ہاکی ہیں, تو کتنے اسٹوڈنٹ ہو گئے؟ 10 اسٹوڈنٹس. آگے فٹ بال کتنے کاؤنٹ کریں؟ 6 ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے؟ ایک فٹ بال جو 2 اسٹوڈنٹس کے لیے ہے تو کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے, 12 اسٹوڈنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے کرکٹ, کرکٹ کے 4 بیٹس شو کیے ہوئے ہیں تو کتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے؟ 4 2s are 8 اسٹوڈنٹس ہو گئے. آگے ٹینس کے ریکٹ دیے ہوئے ہیں 3, کتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے؟ 3 multiplied by 2, 3 2s are 6. آگے ٹیبل ٹینس کے ریکٹ دیے ہوئے ہیں, کتنے ہیں؟ 2 ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے؟ 2 into 2, 4 اسٹوڈنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب کوشچنز ہیں ان کے, آپ آنسر دیں. یہ آپ نے پکچر گراف کو غور سے دیکھ لیا. ہاکیاں 5 ہیں, فٹ بال 6 ہیں, کرکٹ کے بیٹ جو ہیں وہ 4 ہیں, ٹینس کے ریکٹ 3 ہیں, ٹیبل ٹینس کے ریکٹ 2 ہیں. یہ آپ نے گراف دیکھ لیا, اور جو اوپر اس نے لکھا تھا وہ پڑھ بھی لیا کہ 1 picture is equal to 2 students. اب آپ نے کوشچن دینے ہیں. کہتے ہیں observe the above picture graph and answer the following question. اوپر والا پکچر گراف جو ہے اس کو غور سے دیکھیں اور پھر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. کوشچن نمبر 1, what is the number of students playing hockey? What is the number of students playing hockey? ہاکی کھیلنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں جی, ہاکیاں کتنی ہیں؟ 5, اور ایک ہاکی کتنے اسٹوڈنٹ کو ظاہر کرتی ہے؟ 2 کو, تو کتنے ہو گئے؟ 10. اس کا آنسر ہو گیا 10. What is the number of students playing cricket? جی, کرکٹ کے بیٹس کتنے ہیں؟ 4. کہتا ہے کتنے اسٹوڈنٹ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ بیٹ کتنے ہیں؟ 4, اور ایک بیٹ کتنے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے؟ 2. لکھا ہوا ہے اوپر اس نے, تو 4 بیٹ کتنے کے لیے ہو گئے؟ 4 2s are 8. اس کا آنسر کیا ہو گیا؟ 8. ٹھیک ہے, واٹ از دی نمبر آف اسٹوڈنٹس پلئنگ کرکٹ؟ تو 4 ہیں, تو اس کا آنسر ہو گیا 8. ٹھیک ہے, آگے ہے جی اگلا کوشچن, وچ از دا موسٹ فیوریٹ گیم؟ بتائیں جی موسٹ فیوریٹ گیم کون سی ہے؟ سب سے زیادہ کون سی گیم ہے؟ فٹ بال 6 پڑے ہوئے ہیں, 12 اسٹوڈنٹس کھیلتے ہیں, تو یہاں پہ اس گراف سے ثابت ہوتا ہے کہ فٹ بال سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل ہے. موسٹ فیوریٹ گیم, سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل, اس پکچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فٹ بال ہے, کیونکہ 12 اسٹوڈنٹس اس کو کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاکی جو ہے وہ 10 اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ جو ہے وہ 8 اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں, مگر فٹ بال کو 12 اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں, تو سب سے پسندیدہ کھیل تو پھر فٹ بال ہوئی نا, تو اس کا آنسر آئے گا فٹ بال. اگلی ہے وچ از دا لیسٹ فیوریٹ گیم؟ سب سے کم پسندیدہ, لیسٹ کم, سب سے کم پسندیدہ کھیل کون سی ہے؟ بتائیں جی. ٹیبل ٹینس میں صرف 2 ریکٹ پڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب صرف 4 اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے کم پسندیدہ کھیل جو ہے وہ ٹیبل ٹینس ہے, تو اس کوشچن کا آنسر آپ لکھ دیں ٹیبل ٹینس. اگلا کوشچن ہے واٹ از دا نمبر آف اسٹوڈنٹس پلئنگ ٹینس؟ ٹینس کھیلنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھ لیں, ریکٹ کتنے ہیں؟ 3. ایک ریکٹ کو کتنے اسٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں؟ 2, تو 3 2s are 6, تو اس کا آنسر آئے گا 6. تو یہ آپ کا جو اگزامپل تھی یہ آپ نے سالو کر لی. آگے آتی ہے ایکسرسائز, ایکسرسائز نمبر 2 پیج 167 پر. پہلا کوشچن پکچر گراف کا اس نے دیا ہوا ہے, دا فالوئنگ پکچر گراف شوز دی نمبر آف اسٹوڈنٹس ایبسینٹ ڈیورنگ اے ویک.
جو نیچے دیا گیا گراف ہے وہ کہتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ ایک ہفتے میں کتنے اسٹوڈنٹس ایبسینٹ تھے. آگے وہ لکھتا ہے 1 picture is equal to 1 student. ایک پکچر ایک اسٹوڈنٹ کو ہی ظاہر کرتی ہے. پچھلی ایگزامپل میں کیا تھا؟ 1 picture is equal to 2 students. مگر اس میں 1 picture is equal to 1 student. ٹھیک ہے. اچھا جی، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، 5 دن اس نے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. 5 دنوں میں پہلے دن میں دیکھیں آپ، منڈے کے سامنے کتنے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے؟ 1 2 3 4. 4 ایبسینٹ تھے منڈے کو. ٹیوزڈے کو 1 2 3 3 ایبسینٹ تھے. وینسڈے کو 1 2 3 4 5 5 ایبسینٹ تھے وینسڈے کو. تھرسڈے کو 1 2 3 4 5 6 6 ایبسینٹ تھے. فرائیڈے کو 1 2 صرف 2 ایبسینٹ تھے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں observe the above graph and answer the following questions. اوپر دیا گیا جو پکچر گراف ہے اس کا غور سے مشاہدہ کریں اور پھر نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں. کوشچن نمبر 1، ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ور ایبسینٹ آن منڈے؟ منڈے کو کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے؟ سوموار کو کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے؟ منڈے کے سامنے دیکھیں کتنی تصویریں بنی ہوئی ہیں. 4 تصویریں بنی ہوئی ہیں، 4 پکچرز ہیں، اور 1 picture is equal to 1 student. اس کا مطلب 4 اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹ ور ایبسینٹ آن ٹیوزڈے؟ منگل کو 1 2 3. جی 3 پکچرز ہیں اور ایک پکچر ایک اسٹوڈنٹ کو ظاہر کرتی ہے، تو 3 اسٹوڈنٹس. اس کا آنسر آئے گا 3. آن وچ ڈے دا موسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس ور ایبسینٹ؟ کس دن سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے؟ دیکھیں گنیں، تھرسڈے کو 6 تھے تو 6 تھرسڈے کو تھے، تو اس کا آنسر آئے گا تھرسڈے. کس دن وہ اس نے کہا؟ تو آپ نے آنسر لکھنا ہے تھرسڈے کو. آن وچ ڈے لیسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹ ور ایبسینٹ؟ کس دن کم سے کم اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے؟ بتائیں. فرائیڈے کو تھے نا، تو اس کا آنسر آئے گا فرائیڈے. اگلا کوشچن ہے وٹ از دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ ایبسینٹ آن وینسڈے اینڈ تھرسڈے؟ وینسڈے اور تھرسڈے 2 دن ملا کے بتائیں ان دونوں دنوں میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے؟ وینسڈے اور تھرسڈے کو، بدھ اور جمعرات کو. اب وینسڈے اور تھرسڈے کے اسٹوڈنٹس ایبسینٹ جو تھے ان کو جمع کر لیں، ایڈ کر لیں. وینسڈے کو کتنے تھے؟ 5. تھرسڈے کو کتنے تھے؟ 6. 6 + 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 11. تو اس کوشچن کا آنسر آئے گا 11. ٹھیک ہے جی. اگلا کوشچن اس ایکسرسائز کا اگلے پیج پہ ہے، 168 پیج پہ. کوشچن نمبر 2 وہ کہتا ہے the following picture graph shows the production of cars in different years. کہتا ہے جو نیچے دیے گا پکچر گراف ہے اس میں مختلف سالوں میں کاروں کی پیداوار جو ہے وہ یہ گراف شو کرتا ہے کہ مختلف سالوں میں کتنی کاریں بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے وہ لکھتا ہے اسی میں 1 picture is equal to 100 cars. 1 picture is equal to 100 cars. یعنی ایک کار کو کہتا ہے آپ نے ایک کار نہیں سمجھنا، ایک کار کو سمجھنا ہے کہ یہ 100 کاریں ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں، ایئر اس نے دیا ہے 2008 2009 2010 2011 2012. 5 سالوں کی بات کرتا ہے کہ 5 سالوں میں جو کاریں بنائی گئی ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی. پہلا سال 2008 میں نمبر آف کارز، جو دوسرا کالم ہے نمبر آف کارز، اس میں کتنی تصویریں بنی ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4. 4 تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور ایک پکچر جو ہے وہ کتنے کو شو کرتی ہے؟ 100 کو. تو بتائیں 2008 میں کتنی کاریں بنی تھیں؟ ایک پکچر 100 کو شو کرتی ہے، تو 4 پکچرز کتنے کو شو کرے گی؟ 100 ملٹیپلائی بائی 4، 400 کارز. تو 2008 میں صرف 4 کاریں نہیں بنی، 400 کاریں بنی ہیں. آگے کا 2009 گنے پکچرز 1 2 3 4 5 پکچرز ہیں، تو ایک پکچر کتنی کارز کو شو کرتی ہے؟ 100 کو. 5 کتنی کاریں بن گئی؟ 100 ملٹیپلائڈ بائی 500 کارز. تو 2009 میں کتنی کاریں پروڈیوس کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں؟ 500. 5 نہیں،
500. یہ 5 پکچر جو ہیں 500 کارز کو شو کرتی ہیں. 2010 میں کتنی پکچرز ہیں؟ 3. ایک پکچر کتنی کاروں کو شو کرتی ہے؟ 100. 3 ملٹیپلائڈ بائی 100 300 کارز. 2010 میں 300 کارز پروڈیوس کی گئی ہیں. 2011 میں کتنی پکچرز ہیں؟ 4. ایک پکچر کتنی کارز کو شو کرتی ہے؟ 100 کو. 4 ملٹیپلائڈ بائی 100 400 کارز. تو 2011 میں 400 کاریں پروڈیوس کی گئی ہیں. 2012 میں کتنی پکچرز ہیں؟ 2. ایک پکچر کتنی کارز کو شو کرتی ہے؟ 100 کو. 2 ملٹیپلائڈ بائی 100 200 کارز. تو 2012 میں 200 کاریں بنائی گئی ہیں. اب آگے کوشچنز وہ پوچھتا ہے، ان کے آپ نے جواب دینے. Observe the graph and answer the following questions. کہتا ہے جو اوپر گراف ہے اس کا مشاہدہ کریں غور سے اور پھر نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں. پہلا سوال ہے How many cars were manufactured in 2008? 2008 میں کتنی کاریں بنائی گئیں؟ 2008 4 پکچرز ہیں، آپ نے دیکھ لی ہیں کہ 400 کاریں. How many cars were manufactured in 2010? 2010 میں 3 پکچر ہیں تو 300 کار ہیں. اس کا آنسر آ گیا 300. In which year the most number of cars were manufactured? کس سال میں سب سے زیادہ کاریں بنائی گئی تھیں؟ بتائیں. 2009 میں 500 کاریں بنائی گئی تھیں. دیکھ لیں اوپر پکچرز. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آئے گا 2009. In which year the least number of cars were manufactured? کس سال میں سب سے کم کاریں بنائی گئی تھیں؟ 2012 کے سامنے 2 تصویریں ہیں، اس کا مطلب 200 کاریں بنائی گئیں. سب سے کم کاریں 2012 میں بنائی گئیں. تو اس سوال کا جواب آئے گا 2012. In which 2 years کن 2 سالوں میں equal number of cars were manufactured؟ ایک جتنی ہی کاریں بنائی گئیں. یہ دیکھ لیں 2008 میں بھی 400 کاریں بنائی گئی تھیں اور 2011 میں بھی 400 کاریں بنائی گئی تھیں. دونوں سالوں کے سامنے 4 تصویریں دی ہوئی ہیں. تو اس کا آنسر آئے گا 2008 and 2011. یہ آپ کا کوشچن ختم ہوا اور یہ آپ کی ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آپ کی ہے ریویو ایکسرسائز جو اگلے پیج پہ ہے 169 پہ. اس کا پہلا کوشچن ہے پریپیئر کیرل ڈائیگرام فرام دا گیون ڈیٹا. یہ نیچے ڈیٹا دیا گیا ہے، اس کی کیرل ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے. اور اس نے کیرل ڈائیگرام میں کالم میں شو کیا ہے ایون نمبرز اور آڈ نمبرز، اور روز میں ہیڈنگ شو کی ہے نمبرز لیس دین 20 اور نمبرز گریٹر دین 20. تو ایون نمبرز جو لیس دین 20 ہیں وہ پہلے باکس میں آئیں گے، اور وہ جو لیس دین 20 ہیں مگر ایون ہیں وہ ہیں 12, 16 اور 18. اور نیچے والا باکس اسی کالم میں ایون نمبرز میں وہ ایون نمبرز جو گریٹر دین 20 ہیں، گریٹر دین 20 ہیں مگر ایون ہیں، دیکھ لیں وہ 28, 30 اور 32 ہیں. اگلا جو کالم ہے اس میں آڈ نمبرز دیے گئے ہیں. آڈ نمبرز مگر لیس دین 20. آڈ نمبرز ہیں جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے مگر 20 سے کم ہیں، وہ ہیں دیکھ لیں 15, 17 اور 19. پھر نیچے والا باکس اسی کالم میں آڈ نمبرز میں آڈ نمبرز ہوں مگر نمبرز گریٹر دین 20 ہوں، 20 سے بڑے ہوں آڈ، وہ دیکھ لیں وہ ہیں 21, 23, 37 اور 39. اگلا کوشچن ہے observe the following tally chart and answer the following questions. اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ ٹیلی چارٹ کو غور سے دیکھیں اور پھر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. ٹیلی چارٹ کو دیکھیں جی. پہلا کالم جو ہے اس میں سبجیکٹس ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور دوسرے کالم کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے ٹیلی مارکس. جی سبجیکٹ پہلا اردو ہے، دوسرا سائنس ہے، تیسرا انگلش ہے، چوتھا میتھمیٹکس ہے اور 5واں جنرل نالج ہے. یہ 3 سبجیکٹ ہیں اور آگے ٹیلی مارکس لگائے ہوئے ہیں. اردو کے آگے ٹیلی مارکس گن لیں آپ 7 ہیں، سائنس کے آگے 8 ہیں، انگلش کے آگے 10 ہیں، میتھمیٹکس کے آگے 6 ہیں اور جنرل نالج کے آگے 3 ہیں. اب دیکھتے ہیں کوشچنز کون سے ہیں. پہلا کوشچن ہے
विच सब्जेक्ट इज द लीस्ट फेवरेट, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे कम पसंदीदा है, सबसे कम पसंदीदा है। देख लें जी, सबसे कम टैली मार्क्स किस सब्जेक्ट के सामने है, जनरल नॉलेज के सामने है 4। इसका मतलब सिर्फ 4 स्टूडेंट जो हैं वो पसंद करते हैं जनरल नॉलेज को, 4 स्टूडेंट सिर्फ जनरल नॉलेज को पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जीके, जनरल नॉलेज। अगला क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा मजमून है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं, वो देखते हैं। सबसे ज्यादा टैली मार्क्स किसके सामने है जी, इंग्लिश के सामने 10 टैली मार्क्स हैं। तो इसका मतलब यह है इसका आंसर आएगा 10, और सॉरी इंग्लिश, इंग्लिश सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस, कितने स्टूडेंट हैं जो साइंस को पसंद करते हैं। अब साइंस वाले कॉलम में आ जाएं, साइंस के सामने कितने टैली मार्क्स हैं, 5 और 3 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 कि 8 स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक उर्दू, कितने स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू को पसंद करते हैं। उर्दू के सामने कितने टैली मार्क्स हैं, 5 और 2 7 7। तो ये इसका आंसर आएगा 7। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, कितने स्टूडेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। मैथमेटिक्स के सामने जाएं तो देखें कितने टैली मार्क्स हैं जी, मैथमेटिक्स के सामने 6 टैली मार्क्स हैं। तो इसका आंसर आएगा 6 कि 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं जी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस रिव्यू एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द पिक्चर ग्राफ। ये पिक्चर ग्राफ दिया हुआ है नीचे, इसको गौर से देखें और सवालों के जवाब दें। पिक्चर ग्राफ में आपने एक चीज लिखी हुई देखी है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 एनिमल्स। एक पिक्चर जो है वो एक एनिमल को शो नहीं करेगी बल्कि 2 एनिमल्स को शो करेगी। तो डियर, हरन, हरन के सामने कितनी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हरन हो गए, 10, क्योंकि एक पिक्चर 2 एनिमल्स को शो कर रही है। 5, ये 5 पिक्चर्स जो हैं ये 5 डियर नहीं है, 5 हरन नहीं है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 है। आगे जी एलिफेंट, कितनी पिक्चर्स हैं, 3। तो ये कितने एलिफेंट हैं, 3 है, नहीं 6 हैं, क्योंकि एक पिक्चर 2 एनिमल्स को शो करती है। तो ये 6 एनिमल्स हैं। आगे मंकी, कितनी पिक्चर्स हैं, 4। तो क्या 4 मंकीज हैं, नहीं, ये एक मंकी जो है वो 2 एनिमल्स को जाहिर करता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, ये 8 मंकीज हैं। आगे चीता, कितने हैं, 2 पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर कितने को शो करती है, 2 को। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, ये 2 चीते नहीं हैं, 4 चीताज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। विच एनिमल इज द ग्रेटेस्ट इन नंबर, जी कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, बताएं। हरन, डियर, 5 पिक्चर्स हैं तो 10 हरन बन गए ना। तो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डियर। डियर की तादाद सबसे ज्यादा है, आंसर लिखेंगे डियर। विच एनिमल इज द लीस्ट इन नंबर, सबसे कम तादाद में कौन सा जानवर है, जी ये चीता है। 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं तो 4 चीते हैं, तो सबसे कम तादाद किन की है, चीते की। इसका आंसर आएगा चीता, यहां पे लिखेंगे आप चीता। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड मंकीज, जी एलिफेंट्स और मंकीज मिला के टोटल तादाद बताएं। एलिफेंट्स और मंकीज की तादाद जमा करें। एलिफेंट्स कितने हैं, 6। मंकीज कितने हैं, 8। 8 और 6 14। कितना आंसर आएगा, 14 जी। आगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल एनिमल्स, जी तमाम एनिमल्स की तादाद आपने बतानी है जी। 10 डियर हैं, ठीक है, और 6 एलिफेंट हैं, और 8 मंकीज हैं, और 4 चीताज हैं। तो ऐड करें 10 + 6 16 + 8 24 + 4 28, जी आंसर आ गया 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल एनिमल्स, 28।
یہ جتنی تصویریں ہیں، تصویریں تو 14 ہیں، 14 ہیں، مگر اوپر اس نے لکھا ہوا ہے 1 picture is equal to 2 animals. تو ٹوٹل اینیملز 14 نہیں، 14 نہیں، 28 ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر نمبر 7 جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے آپ کی بک کا، بک 3 میتھ کا، یہ ختم ہو گیا ہے. اور میں نے ہر ایک اگزامپل اور ہر ایک کوشچن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، سمجھایا ہے. تو 3 طرح کے ڈیٹا ہینڈلنگ کے میتھڈز آپ نے سیکھے ہیں. کیرل ڈایاگرام جس میں صرف 2 کریکٹرسٹکس لیے جاتے ہیں، 4 اس میں باکسز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کالم بنتے ہیں اور 2 روز بنتی ہیں. پھر ٹیلی چارٹس، ٹیلی چارٹ میں آپ لائنیں کھینچتے ہیں، ہر 4 لائنوں کے بعد 5ویں لائن ان کو کراس کرتی ہے جب آپ نے کوئی چیز کاؤنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح ٹیلی چارٹس بناتے ہیں. تو پھر آپ کی پکچر جو گراف ہے وہ آ گیا. اس میں آپ 2 چیزیں لیتے ہیں، پکچر بھی لیتے ہیں اور نمبر بھی لیتے ہیں، اور ہر پکچر کو ایک نمبر دیا جاتا ہے کہ 1 picture is equal to 2، یعنی 1 animal، 1 picture is equal to 2 animals، 1 picture is equal to 100 cars، 1 picture is equal to 1 student، جو بھی ہے تو اس کو نمبر بھی دیا جاتا ہے، اس حساب سے آپ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 میتھڈز آف ڈیٹا ہینڈلنگ ہم نے اس چیپٹر میں سیکھے. تو آپ کو امید ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھائیں، ان کے اچھے طریقے سے نوٹس بنائیں، اور پھر آپ ان کو نوٹس کو سنبھال کر رکھیں اور اچھے طریقے سے لرن کریں اور بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ.